अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्विटर स्टोरीज़ के इस सिलसिले में अपने 19 जून और 23 जून के व्लॉग्स में मैं ये बात वाज़ेह कर चुकी हूँ कि मैं ये सीरीज़ पाकिस्तान में साइंस दुश्मनी, मजहबी अदम बर्दाश्त और डिसइंफॉर्मेशन के तूफ़ान बदतमीज़ी का जवाब देने के लिए बना रही हूँ। अल्लाह के नाम पर अल्लाह की ज़मीन में फ़साद करने वाले लोग और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर उन्हीं की तालीमात से रूगर्दानी करने वाले हमेशा से ही अल्लाह की आयत का बहुत थोड़ा मूल लेकर अपना कारोबार चमकाते रहे हैं। पैसा, फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंस की इस जंग में हम लोग इतना गिर चुके हैं कि हमें ख़ुद ख़बर नहीं कि कब और कैसे हम आसान तकवीम से असफल साफिलीन तक का सफ़र तय कर गए। अफसोस, सद अफसोस। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने एक बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर जनाब कैसर अहमद राजा साहब के पाकिस्तानी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनके काम पर लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में राजा साहब की फराहम करदा दस्तावेज़ात का अजमाली जायज़ा लिया था। आज के व्लॉग में मैं उनके सबसे बड़े रेफरेंस जनाब नॉर्मन डोम्बे साहब की तसनीफ़ात का छोटा सा तारुफ पेश करूँगी और उनके 3 आर्टिकल्स जिनका ज़िक्र मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया था थोड़ी तफसील से डिस्कस करूँगी। वक्त की कमी के बायस हर बात तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी खुलासा ज़रूर बताऊँगी। तफसीलात के लिए तीनों आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जनाब नॉर्मन डोम्बे साहब का मुख्तसर तारुफ और LRB यानी लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स की वेबसाइट पर पढ़े उनके आर्टिकल, जिनमें से चंद आप बिल्कुल मुफ्त पढ़ सकते हैं। नॉर्मन डोम्बे का स्कोपस पर मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका, शायद उन्होंने वहाँ पर शेयर ना किया हो, लेकिन उनके रिसर्च गेट का प्रोफाइल बताता है कि उनके 92 यानी कि 92 रिसर्च आर्टिकल हैं, जिनमें यकीनन बहुत सारे साइंसी आर्टिकल्स भी होंगे। और उनका नेचर वाला रिसर्च पेपर, जिस पर उन्होंने बहुत फ़ख्र से कहा था कि उन्होंने डॉक्टर सलाम को कोट नहीं किया और डॉक्टर सलाम ने उनको रिब्यूक भी किया था कि लिखने से पहले वो उनसे मशवरा तो कर लेते। वैसे आपस की बात है, अगर मशवरा कर लेते तो शायद उनका काम भी इम्प्रूव हो जाता, जैसा कि जनाब शेल्डन ग्लाशो का हुआ था। शायद आप लोग जानते नहीं हैं कि 1959 यानी कि 1959 में शेल्डन ग्लाशो इंपीरियल कॉलेज लंदन में अपना लेक्चर देने के लिए आए थे। सलाम के घर में पाकिस्तानी डिनर खाने और एक मैथमेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद, जैसा कि फ्रैंक क्लोज द इन्फिनिटी पजल में लिखते हैं कि 1959 में शेल्डन ग्लाशो ने अपने काम के बारे में झूठ बोला था कि वो रीनॉर्मलाइजेबल है। सलाम ने उस वक्त तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन रिटन लेटर्स में बताया कि उनकी बात गलत थी और शेल्डन ग्लाशो को इस बात का बहुत गुस्सा था कि ये बात वो मुझे कह भी सकते थे, लिख कर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ फ्रैंक क्लोज सलाम के बारे में लिखते हैं कि उसके बाद सलाम ने ग्लाशो का कोई काम कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अपने दिमाग में लोगों को किसी ख़ास जगह पर रख लेते हैं और उसके बाद वो जगह तब्दील नहीं करते। शेल्डन ग्लाशो की गलत बयानी ने डॉक्टर सलाम को ये तासुर दिया कि चूँकि इन्होंने अपने काम के बारे में गलत बयानी की है और इन्फिनिटी पजल के मुताबिक ग्लाशो उसके ऊपर एम्बेरस्ड भी थे कि वो गलती उन्होंने की थी, गलती नहीं बल्कि गलत बयानी की थी कि ये रीनॉर्मलाइजेबल काम था, जबकि उससे पहले वार्ड और अब्दुल सलाम वही काम कर चुके थे और वो रीनॉर्मलाइज नहीं हुआ था और उसमें इन्फिनिटीज़ आ रही थी। और ग्लाशो ने आराम से कह दिया कि ये तो बिल्कुल आसानी से रीनॉर्मलाइजेबल है, जैसा कि नए नए स्टूडेंट्स बात करते हैं, हम लोग भी कर जाया करते थे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम उस वक्त तक अपने काम में माहिर हो चुके हुए थे, ख़ास तौर पर मैथमेटिकल मॉडल्स में। खैर, नॉर्मन डोम्बे का नेचर में छपा वो आर्टिकल जिसमें सलाम का रेफरेंस ना देने पर और वाइनबर्ग के साथ सलाम ना लिखने पर पर्सनल लेटर का हवाला उन्होंने दिया है, एक्सपेरिमेंट की कसवट्टी पर पूरा ना उतरने की वजह से किस्सा पारीना बन चुका है।
جیسا کہ اس زمانے میں لکھے گئے ہزاروں اس طرح کے آرٹیکل، اس زمانے میں لوگ کس کس طرح کے آرٹیکل لکھتے تھے اور کون کون سے نظریات پیش کرتے تھے، اس کا اجمالی ذکر فرینک لوز اپنی کتاب دا انفینٹی پزل میں کر چکے ہیں۔ اس سب پر بات ہوگی جب ہم اگلے ویلاگز میں انفینٹی پزل اور جناب شیلڈن گلاشو کے انٹرویو کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ نارمن ڈومبے کو سلام پرسنل لیول پر جانتے تھے، اس لیے ایسے کہا ہوگا کہ یار یہ پیپر لکھنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے، جیسے ہم لوگ آپس میں دوستوں کو کہتے ہیں یار پوچھتے رہنا سی مینوں۔ نارمن ڈومبے احسان فراموش بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آرٹیکل، وہی مشہور آرٹیکل جس کے اوپر جناب کیسر احمد راجہ صاحب کا پورا ویلاگ ہے، عبدالسلام ری اپریزل پارٹ 1، اس میں وہ خود بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ڈاکٹر سلام کے پاس ایک ریفرنس لیٹر کے لیے گئے، اور سلام جو کہ اس وقت امپیریل کالج لندن میں تھیوریٹیکل فزکس کے پروفیسر تھے، جہاں ڈومبے نے 1963-64 میں 1 سال گزارا تھا، سسیکس میں لیکچرر بھرتی ہونے سے پہلے جب ڈومبے نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا تو سلام سے ریفرنس لیٹر مانگا، اور سلام نے کہا "That's fine, you write it and I will sign. You know more about your work than I do." اس طرح جناب نارمن ڈومبے صاحب کو سسیکس میں اپنی پہلی جاب ملی، اور نارمن ڈومبے آج بھی سسیکس میں پروفیسر ایمیریٹس ہیں، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود اپنی وابستگی کی وجہ سے یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر ایمیریٹس ایک اعزازی پوزیشن ہوتی ہے جس میں مادر علمی اپنے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایڈجسٹ کرتی ہے اور ان کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ نارمن ڈومبے کا ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کیریئر سسیکس میں ڈاکٹر سلام کے ایک انکنونشنل سگنیچر کی وجہ سے شروع ہوا۔ نارمن ڈومبے نے اپنے بارے میں جو کچھ لکھا، سلام نے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے اینڈ ہی گاٹ دا جاب۔ یہاں پر مجھے اپنے یو ای ٹی کے استاد جناب ڈاکٹر محمد محمود احمد یاد آ رہے ہیں، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، جنہوں نے مجھے اپنے ریفرنس سے جہاں بھیجا وہاں میری جاب ہو گئی۔ میری بھی پہلی جاب میرے ٹرانسپورٹ فنامنا کے استاد اور کلاس مینٹور کے ریفرنس کی مرہون منت تھی، اور جب میں ناروے کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی تھی تو تب بھی انہوں نے میرے ریسرچ پرپوزل کو آخری شکل دی تھی، بلکہ ان کی بتائی ہوئی ایک کریکشن کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے ادارے کو پرائیویٹ کی جگہ پر سیمی گورنمنٹ لکھو بیٹا، اور میں نے جب یہ درست کرنا تھا تو اپنی 3 پریفرنسز میں سے جرمنی کاٹ کے ناروے لکھ دیا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی یہ خبر نہیں تھی کہ اس واقعہ کے 16 سال بعد میں ناروے کے اوسلو ایئرپورٹ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ سے یوں مخاطب ہوں گی۔ یا جب میں اور میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر جناب ہالورڈ سوینسن میرا پی ایچ ڈی پرپوزل فائنل کر رہے تھے تو مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کاربونک اینہائیڈریز انزائم کی بجائے اپنی پی ایچ ڈی میں لیتھیم، سوڈیم اور پوٹاشیم آئنز کے کائنیٹکس اور تھرموڈائنامکس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں گی، اور این ٹی این یو چھوڑنے سے پہلے مزید 3 بچوں کی ماں بن چکی ہوں گی۔ مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز۔ ہم کہیں بھی ہوں، ہیں تو پاکستان کی دھرتی سے۔ اس سے پہلے یہ برصغیر پاک و ہند کا خطہ تھا۔ اس دھرتی کے بچے 2 چیزوں میں باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ پہلی بات، اپنے استاد کی عزت، جو نہ صرف ہمارے کلچر کا حصہ ہے بلکہ میرے لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، جس نے مجھے 1 لفظ سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، ہمیشہ سے مشعل راہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے میرے تھرموڈائنامکس کے نارویجین ٹیچر، جن کے ساتھ میں ٹیچنگ فیلو کے طور پر تھرموڈائنامکس پڑھاتی رہی ہوں، اپنے ماسٹرز کے دوران کہا تھا کہ یس
I know Indians are very good in mathematics. اور میں نے انہیں تھوڑے غصے سے کہا کہ I am not Indian, I am Pakistani and Pakistan had a Nobel Prize in Physics in 1979. اور انہوں نے کہا فزکس، واو! کیسر احمد راجہ صاحب، میرے ملک کا یہ پرائڈ مت چھینیے. ہم انڈین یا پاکستانی میتھمیٹکس میں واقعی باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں، اور ہم لوگ اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں، کم از کم روایتی طور پر ہی صحیح، جس کا مغرب میں فقدان ہے. یہاں فرینکنس تو ہے لیکن ادب نہیں ہے. نارمن ڈومبے اگر سلام سے مشورہ کر لیتے نیچر میں لکھنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کام میں بھی برکت پڑ جاتی، شیلڈن گلاشو کے 1961 کے پیپر کی طرح. استاد کا ویژن اور بلیسنگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. نیچر جیسے بڑے جرنل میں چھپنے کے باوجود نارمن ڈومبے کے اس آرٹیکل کی آج تک صرف 7 سائٹیشنز ہیں. خیر، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب. اب چلتے ہیں نارمن ڈومبے کے LRB لنڈن ریویو آف بکس پروفائل پر. اس کے مطابق نارمن ڈومبے سسیکس میں فزکس اور اسٹرانومی کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں. انہوں نے LRB کے لیے نیوکلیئر ویپنز سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، اور 2002 کے اواخر میں یہ بتایا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کا آرٹیکل واٹ ہیز ہی گاٹ چھپتا ہے 17 اکتوبر 2002 کو، اور اس کے 5 ماہ بعد 19 مارچ 2003 کو عراق پر حملہ ہو جاتا ہے. جناب نارمن ڈومبے صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے 2004 میں پاکستان کو دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ تو قرار دیا، لیکن ساتھ ہی دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کو ہلکا نہیں لینا. ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھرپور علم بھی ہے اور صلاحیت بھی. میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گی کہ کیسر احمد راجہ صاحب کے متعارف کردہ عظیم سائنسدان جناب نارمن ڈومبے صاحب کے سلام اور خاص طور پر پاکستان سے متعلق یہ آرٹیکلز ضرور پڑھیں، جن کا لب لباب نوبیل پرائز سے لے کر ICTP کا علمی اور ٹیکنالوجی کا سرمایہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام پروان چڑھانے میں استعمال ہوا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. دل تو چاہ رہا ہے کہ ان کے 2004 والے اس آرٹیکل کا تفصیلی تجزیہ پیش کروں، لیکن ایک تو وقت کی قلت ہے، دوسرے ہم اپنے اصل موضوع سے بہت دور ہٹ جائیں گے. اپنے 2004 والے آرٹیکل میں کون سا الزام ہے جو جناب ڈومبے نے پاکستان کے سائنسدانوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ISI اور سیاستدانوں پر نہیں لگایا؟ کیسر راجہ صاحب وقت نکال کر پڑھیے گا اور ویلاگ بھی بنائیے گا اس پر. ویسے بھی سیاسی باتیں کرنے میں آپ بہت ماہر ہیں. آپ کی زبان سے سننا چاہوں گی کہ عزت مآب جناب نارمن ڈومبے صاحب پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو اور غلام اسحاق خان تک ہر کسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ہمارے سائنسدانوں ڈاکٹر سلام، ڈاکٹر قدیر، منیر احمد خان اور ریاض الدین اور اس کے علاوہ باقی بہت سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سلام پر علم کی چوری اور ترسیل، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر سینٹریفیوج کی چوری کا الزام لگاتے ہیں. پاکستان کی اسامہ بن لادن کے ساتھ گٹھ جوڑ کی باتیں بھی کرتے ہیں،
दहशत गर्दों के हाथों में बम के जाने का ख़तरा भी बताते हैं और पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट करार देते हैं। ये सब आपके लाडले नॉर्मन डोम्बे साहब का कहना है। सलाम का कसूर ये है कि उन्होंने अपनी जिला वतनी को दिल से लगाकर तीसरी दुनिया के साइंसदानों के लिए एडवांस तालीम के दरवाज़े खोले, जिसको ये मगरिब के लोग सिर्फ अपनी मीरास समझे बैठे हैं। रोटी को तरसते भूखे नंगे तीसरी दुनिया के गरीबों को क्या हक हासिल है कि वो थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स जैसी ज़हनी अय्याशी करें या कर सकें। ये बात सलाम से नॉर्मन डोम्बे और फ्रैंक लोज तो पूछ ही चुके हैं कि उन्होंने आखिर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स ही का इदारा क्यों बनाया। अपनी किताबों और आर्टिकल्स में ये बातें वो लिख चुके हैं, लेकिन न जाने कितनों ने ये सवाल पूछा होगा। सलाम का वो दर्द मैं समझ सकती हूँ जो उन्होंने मुल्क और फ़िज़िक्स में से किसी एक को चूज़ करते हुए महसूस किया होगा। बकौल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, गलियां दे विच फिरन नुमाणे लालां दे वंजारे हूँ। गलियां दे विच फिरन नुमाणे लालां दे वंजारे हूँ। शाला मुसाफिर कोई न थी वे कख जिना तो भारे हूँ। फ़िज़िक्स उनकी मोहब्बत थी, लेकिन मुल्क उनका इश्क था। आखिरी वक्त तक सलाम ने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा और कभी किसी और मुल्क की नेशनैलिटी कबूल नहीं की। वो ICTP भी पाकिस्तान में बनाना चाहते थे, लेकिन हालात नासाजगार होने की वजह से इटली में बनाया। ICTP कैसे बना, आजकल क्या कर रहा है और सलाम ने उसके लिए क्या किया, ये बातें एक अलग व्लॉग में होंगी। अगरचे दुनिया के एक बहुत ही अमन पसंद मुल्क नॉर्वे का एक अमन पसंद शहरी होने की हैसियत से मैं इंसानियत के लिए ख़तरा किसी भी एक्टिविटी को एंडोर्स नहीं करती, ख़्वाह वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हों या एटमी हथियार। हमारे अर्ज़ी घर और इंसानियत के लिए ख़तरा है, लेकिन इस्लाम से सारी दुनिया की ऑब्सेशन की वजह से ये इस्लामी बॉम्ब यानी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शायद बनना ही था, क्योंकि मेरे घर की दीवार पे लटकी तलवार मेरे हमसाए की शराफत की ज़मानत है। नॉर्मन डोम्बे साहब के इराक़ पर लिखे गए आर्टिकल की रोशनी में तमाम करता धरता लोगों को इल्म था कि इराक़ के पास सलाहियत नहीं है, और इराक़ का क्या हाल हुआ वो सब हिस्ट्री है। इसी तरह लीबिया भी। ये बातें नॉर्मन डोम्बे अपने आर्टिकल्स में लिख चुके हैं, मेरे व्लॉग के स्कोप में नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ रही है दुनिया के ठेकेदारों के जवाब में। सलाम का कसूर ये कि उनके पास एटमी ताकतों का इल्म था, यानी वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और अब्दुल कदीर ख़ान का कसूर ये कि उनके पास यूरेनियम 235 की अफजूदगी के लिए सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी थी। एक मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इल्म पाकिस्तानी के लिए वो दोनों हीरो हैं, जैसा कि मेरे लिए। लेकिन इज़्ज़त माब जनाब नॉर्मन डोम्बे साहब के लिए वो दोनों चोर हैं, इल्म और टेक्नोलॉजी चोर। जबकि इल्म किसी के बाप की मीरास नहीं है, पूरी इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। कैसर अहमद राजा साहब ने एक स्पेस में ज़िक्र किया था कि वो डॉक्टर सलाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहते थे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बदनाम कर रहे थे। अब्दुल कदीर ख़ान को डिफेंड करने के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम को बदनाम, ये क्या स्ट्रेटजी है?
اور نفرت کی اس انتہا میں آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جو آپ کے ملک کو سیکیورٹی تھریٹ، آپ کے نیوکلیئر پروگراموں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں میں خطرہ، اور آپ کے سائنسدانوں اور ٹیکنالوجسٹس کو چور کہہ رہے ہیں۔ نارمن ڈومبے صاحب کے عبدالسلام ری اپریزل پارٹ 2 کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں وہ بتاتے ہیں کہ سلام کا اصل اثاثہ اور میراث ICTP ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ علم کے اس مرکز سے علم حاصل کر کے کوئی اور تھرڈ ورلڈ کنٹری ایٹم بام نہ بنا لے۔ اور یہاں پر مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ لندن ریویو آف بکس پر پڑھے نارمن ڈومبے کے 27 شہرا آفاق آرٹیکلز کے صرف ٹائٹلز پر نگاہ ڈالیے۔ ان میں سے 15 پیپرز، 6 بلاگ اور 6 لیٹرز ہیں۔ نام سنیے: دا ڈیل ود ایران، پروبیبلی ناٹ پولونیم، ایٹ الکبیر، سیرین سٹنگ، ایران's bomb, a revision, Iran and the bomb, Iran and the UN, shortcuts, Iraq uranium and forged intelligence, not Iran, not North Korea, not Libya, but Pakistan, the nuclear threat, 2 ستمبر 2004۔ شارٹ کٹس، فالس انٹیلیجنس، 19 فروری 2004۔ خضر حمزہ وہ عراقی سائنسدان جس کو سلام نے کہا تھا کہ نیوکس بناؤ۔ واٹ ہیز ہی گاٹ؟ آرمز اینڈ صدام، دا ڈیل ود ایران۔ نارمن ڈومبے کے ان آرٹیکلز میں اسلامی دنیا کے نیوکلیئر پروگراموں پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ جہاں کیپیبلٹی نہیں تھی وہاں مذاق اڑایا، جیسا کہ عراقی نیوکلیئر سائنسدان خضر حمزہ کا، اور جہاں کامیابی ہو گئی جیسا کہ پاکستان، تو وہاں پر علم چوری اور ٹیکنالوجی کا الزام لگا دیا۔ پاکستان کے کیس میں تو دروغ گوئی کی ہر حد پھلانگ گئے۔ یہ جو پاکستان پر ایٹمی ہتھیاروں کی سمگلنگ اور پھیلاؤ کے الزامات لگے ہیں، ان کو لگانے میں موصوف کا سب سے بڑا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنے obsessed ہیں کہ انہوں نے سلام کو مسلمان لکھنے کے لیے MUSLIM مسلم نہیں بلکہ MOSLEM مسلم لکھا ہے۔ ان کا آرٹیکل پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ شاید یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، جو یہ مسلم جیسے متروک سپیلنگ استعمال کر رہے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ہی پیراگراف میں جب مجھے دونوں سپیلنگز نظر آئے تو مجھے علم ہوا کہ یہ لا علمی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر لکھا گیا ہے، کیونکہ مسلم لکھنے سے وہ ایفیکٹ نہیں آتا جو مسلم کہنے سے آتا ہے۔ جیسے امریکہ میں این ورڈ، پاکستانی کو پاکی اور احمدی کو قادیانی کہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ مسلم اور مسلم میں جو فرق ہے وہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ آخر میں ایک اور بات، جناب ڈومبے نے اپنے آرٹیکل میں احمدیہ کو شیعہ سیکٹ کا فرقہ بھی قرار دیا ہے۔ تمام شیعہ حضرات غور سے سن لیں کہ جناب قیصر احمد راجہ صاحب کے بہت بڑے ریفرنس نارمن ڈومبے صاحب احمدیوں کو شیعہ سیکٹ کا فرقہ قرار دے رہے ہیں۔ ویسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے مطابق مسلم MOSLEM سب ہی ذلیل و خوار مخلوق ہیں۔ احمدی ہوں، شیعہ ہوں یا سنی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پر اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نارمن ڈومبے صاحب اتنے بھی بڑے سائنسدان نہیں ہیں جتنے قیصر احمد راجہ صاحب نے ثابت کیے ہیں، اور اتنے بھی بے خبر نہیں کہ مسلم اور مسلم کا فرق نہ جانتے ہوں۔
لیکن اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سلام کے مذہب، ان کے معجزوں پر یقین رکھنے اور باقی چیزوں کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا ہے، وہ سب ڈسکس کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ اگلے ولاگ میں فرینک لوز کی کتاب دا انفینٹی پزل اور جناب شیلڈن گلاشو کے انٹرویو کو ڈسکس کرنے کے بعد میں نارمن ڈومبے کے آرٹیکل جس کا ذکر راجہ صاحب نے سب سے زیادہ کیا ہے کہ نوبل پرائز کیسے جیتنا ہے، ری اپریزل پارٹ 1، عبدالسلام ری اپریزل پارٹ 1، اس پر دوبارہ تفصیل سے بات کروں گی، کیونکہ وہی تو کیسر راجہ صاحب کی مکمل ریسرچ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس میں ہم نارمن ڈومبے صاحب کے بے تکے الزامات، جی آئی اون مائی ورڈز، بے تکے الزامات اور کیسر راجہ صاحب کے اٹھائے گئے کچھ سوالوں کا جواب دیں گے۔ کیسر راجہ صاحب حالیہ اپنی ایک بہت بڑی غلطی پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ کیسر احمد راجہ صاحب کے بنائے گئے ولاگ دا اگلی ٹروتھ میں انہوں نے بہت سویئر غلطیاں کی ہیں۔ ان میں سے ایک کل میں نے ٹویٹر پہ اپلوڈ کی تھی، اور اس پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ اپنے ایک پنڈ کومنٹ میں ویڈیو کے نیچے یہ بات مان چکے ہیں کہ یہ بات 1959 کی ہے، نہ کہ 1961 کی۔ تو جناب کیسر احمد راجہ صاحب، آپ کی وہ ویڈیو جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کی پنڈ کومنٹ کو پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور آپ کے ریفرنسز کا جائزہ لیا تھا تو میں یہ دیکھ چکی تھی کہ آپ اس میں کتنے بلنڈرز مار چکے ہیں، اور یہ والی غلطی میں نے خاص طور پہ نوٹ کی تھی۔ اس کا ذکر میں نے کسی سے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے ویلاگز کا ویٹ کر رہی تھی، اور کل میں نے ویسے ہی بائی دا وے اس کو اپلوڈ کر دیا۔ آپ نے فوراً رسپونڈ بھی کیا کہ آپ اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا تو سارا مقدمہ ہی اس بات پہ بیسڈ ہے کہ 1961 میں گلاشو کا جو پیپر جس کی بیس پہ ان کو نوبل پرائز ملا ہے، حالانکہ گلاشو کو جو نوبل پرائز ملا ہے اس میں صرف پیپر نہیں بلکہ ان کا تھیسس بھی شامل ہے۔ بہرحال یہ باتیں ٹیکنیکل بعد میں ہوں گی۔ تو وہ جو 61 کا پیپر ہے، سلام نے اس کو پڑھا اور اس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ ریٹن غلطیاں انہوں نے نکالی، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پیپر انہوں نے پڑھا تھا، تو جب پڑھا تھا تو اس کو کاپی بھی کیا تھا اور اس کو چوری بھی کیا تھا اور 64 میں خود سے چھاپ لیا۔ تو راجہ صاحب اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی ویڈیو میں، آپ کے ولاگ میں، دا اگلی ٹروتھ میں جو بلنڈرز ہیں، مجھے آپ کی ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے 3 دن بعد سے پتہ ہیں، میرے علم میں ہیں، لیکن ان کا اظہار میں نے اپنے وقت کے مطابق کرنا ہے۔ اسی دوران میں آج سے 2 ہفتے پہلے اگر آپ خود سے اس غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں اپنی ایک پنڈ کومنٹ میں جس کو بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، ابھی تک صرف اس کے اوپر 11 لائکس ہیں، تو اتنے کم لوگوں نے اس کو پڑھا، لیکن چلیں آپ کر چکے ہیں، تو اب تو آپ کا سارا مقدمہ ہی بدل جائے گا کہ وہ پیپر جس کو آپ بیس بنا رہے ہیں کہ سلام نے پڑھا اور چوری کیا، وہ پیپر تو سلام نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی پڑھا، تو چوری کیسے کر لیتے؟ سلام نے نہیں پڑھا، یہ فرینک لوز اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ تو آپ کا آدھا مقدمہ تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ باقی باتیں تو آف کورس ہوں گی جب ہم گلاشو کی بات کریں گے یا فرینک لوز کی انفینٹی پزل کے اوپر مزید بات کریں گے، تو میں یہ آپ کو ثابت کروں گی کہ ٹیکنیکلی بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں، جی وہ بہت زیادہ غلط ہیں۔ مجھے اس بات کا علم تھا آپ کے ریفرنسز کا جائزہ لینے کے بعد، اسی لیے میں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ عمیق مطالعہ کرنے کے بعد، عمیق۔
تو باری باری میں یہ آپ کو بتاتی رہوں گی کہ آپ نے کہاں کہاں پر بلنڈرز مارے ہیں. ایک بلنڈر میں نے انڈیپینڈنٹلی دیکھا، آپ اپنے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ نے مان لیا کہ آپ سے غلطی ہوئی. آپ نے 2 سال کا فرق ڈالا. 59 کے لیکچر کو آپ نے 61 کا پیپر بنا دیا. سالوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ غلط کیا، اور ٹیکنیکل باتوں کی تو بات ہی مت کیجیے نا. تو بہرحال باتیں ہوں گی، مزید ہوں گی، اور شیلڈن گلاشو کا انٹرویو اگلی دفعہ، اور فرینک لوز کی دا انفینٹی پزل پہ مزید بات ہوگی. ٹائم کنسٹرینٹس میرے پاس نہیں ہیں. میں ایک ماں ہوں، اپنے گھر میں کام کرتی ہوں، وقت ملتا ہے اس کے مطابق ولاگ بناتی ہوں. میرا بریڈ اینڈ بٹر یوٹیوب یا ولاگز نہیں ہیں. میں اپنی محبت میں یا اپنے شوق میں یہ کام کرتی ہوں. لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آپ کی کہی ہوئی ہر بات جو آپ نے دا اگلی ٹروتھ میں کہی ہے غلط ثابت کروں گی، کیونکہ میں پڑھتی ہوں، صرف دیکھتی نہیں چیزوں کو. خیر، میرے ولاگ بہت زیادہ طوالت کا شکار ہے، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم بھی ہے. ایک تو عورت ہوں، اوپر سے ماں، تھوڑی بہت سائنس بھی پڑھنی پڑ گئی مجھے. درس و تدریس سے وابستگی ساری زندگی رہی ہے. پھر بھی آخر تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں شیلڈن گلاشو کا انٹرویو، اور اگر وقت ہوا تو انفینٹی پزل اور فرینک کلوز دونوں پر بات ہوگی، یا ان میں سے کسی ایک پر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.